अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं मुहर्रम ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। और नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर फरीद साहब ने अपनी बेटी निम्रा को इजाज़त दे दी है कि आप जिस लड़के से मोहब्बत करते हैं उनको बोले कि वो अपने मामा पापा को साथ लेके हमारे घर आ जाए। तो यहाँ पर निम्रा बताती है कि उनके माँ पापा तो मर चुके हैं, तो उनका कोई नहीं है इस दुनिया में। तो फरीद साहब कहता है कोई तो होगा ना उसका इस दुनिया में, मामू होगा, चाचू होगा, ताया होगा, कुछ तो रिश्तेदार होगा ना, उसको बोलो कि उसको साथ लेके ना यहाँ हमारे घर आ जाए। निम्रा बहुत खुश होती है और जाकर के अपने वालिद साहब के गले लगती है कि बाबा साहब, आपने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे दे दी। इससे पहले यहाँ पर फरीद साहब भी अपनी बेटी को प्यार से समझाते हैं कि बेटा, तुम्हारी माँ बहुत ज़िद्दी है और उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जो तुम्हारी माँ ने जो रिश्ता आपके लिए पसंद किया है उन्हीं के साथ आपकी शादी बेहतरी है उसमें आपकी। लेकिन निम्रा कहती है कि नहीं बाबा, मैं रेहान से शादी नहीं करना चाहती, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ दायम से करूँगी। तो खैर यहाँ पर आप देखेंगे कि फरीद साहब बताते हैं कि आपके और उसके स्टेटस में बहुत बड़ा फ़र्क है बेटा। तो यहाँ पर निम्रा कहती है कि स्टेटस कोई मायने नहीं रखती, अगर स्टेटस मायने रखती तो हमज़ा भाई और अलीज़े का भी कोई मैच नहीं था, उसका भी स्टेटस एक दूसरे से बहुत डिफरेंट था। लेकिन देखिए वो दोनों कितने खुश हैं। लेकिन स्टेटस यहाँ पर सिकंदर भाई और उसकी बीवी की जो थी ना, उन दोनों की स्टेटस सेम थी। तो अब आप देखें ना, वो दोनों अलग रह रहे हैं, स्टेटस मायने नहीं रखती, बस जो पार्टनर आपको इज़्ज़त दे, एहतराम दे, बस वही आपके लिए सही है। तो यहाँ पर खैर फिर फरीद साहब बताते हैं कि आप बुला लें उनको घर पर। यहाँ पर फरीद साहब घर वालों को सबको बुलाते हैं अपने पास और उनसे कहते हैं कि मैंने निम्रत से कहा है कि वो दायम को और उसकी फैमिली को घर पर इनवाइट कर दे। तो निम्रा ने उसे इनवाइट भी कर लिया है। तो ये बातें यहाँ पर जो अरमीन है और फरीद साहब की बीवी निम्रा की माँ, वो ये बातें सुनती हैं तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो यहाँ पर मदाखलत करती हैं कि आपने उसे यहाँ घर पर क्यों बुला लिया, मैं उसकी शादी उस लड़के से नहीं करवाना चाहती क्योंकि वो लड़का इसके काबिल नहीं है। लेकिन फरीद साहब ने चूँकि अपनी बेटी को ज़बान दी है तो वो कहता है कि क्यों नहीं हो सकते भाई, मैंने उसे इजाज़त दे दी है, अगर वो आते हैं उसका वो हम उसको देखेंगे, उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, अगर वो अच्छा था तो हम अपनी बेटी की शादी उनसे करवा देंगे, हमारी इकलौती बेटी है उनकी शादी हम करवाएंगे क्योंकि उसकी ख्वाहिश यही है। खैर यहाँ पर अरमीन बेगम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो सोचती है कि अगर वो आ गया यहाँ पर फरीद या हमज़ा किसी ने उसको पसंद कर लिया फिर तो मसला हो जाएगा, उसकी शादी दायम से वो करवा देंगे, जो कि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहती, बल्कि मैं रेहान से उनकी शादी करवाना चाहती हूँ क्योंकि रेहान उसके लिए हर तरफ से हर लिहाज से परफेक्ट है, उसको खुश रखेगा। लेकिन निम्रा की ज़िद है कि उसने दायम से मोहब्बत उस मुदायम से शादी करना है, लेकिन वो पगली इस चीज़ को नहीं समझ पा रही कि उसके साथ उनकी शादी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। खैर आप देखेंगे नेक्स्ट में यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर निम्रा ने दायम को बुलाया हुआ होता है तो अरमीन बेगम को ये सोचना फजूल लगता है कि अगर वो दायम आया हमारे घर, फरीद और हमज़ा से मिला, तो कहीं वो निम्रा की शादी ना करवा दे। अब इसीलिए मुझे कुछ ऐसा प्लानिंग करना होगी जो हमज़ा और फरीद को इस घर से दूर रखना होगा, और फिर जब दायम और उसकी फैमिली आएंगे तो उसको मैं संभाल सकती हूँ। अब इसीलिए वो कुछ लड़कों को पैसे देती है अरमीन बेगम कि जा कर के हमारे पुराने गोदाम में आग लगवा दो ताकि फरीद और हमज़ा वहीं पर मशगूल रहे और यहाँ पर दायम आ जाए और मैं उसकी खूब अच्छी से क्लास ले लो और यहाँ से उसे बेइज्जत करके निकाल दो, और फिर इस तरह से उनकी शादी निम्रा से कभी नहीं हो पाएगी। तो अब ऐसा होता है, गोदाम में आग लग जाती है, हमज़ा को कॉल आती है। हमज़ा और फरीद साहब फ़ौरन
ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سکندر کو جیسا کوئی ہوش ہی نہیں، وہ وہی پڑا اپنا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ حمزہ اور فرید صاحب وہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد سارا چیزیں خاکستر جل چکے ہوتے ہیں، تو وہ ایف آئی آر کرواتے ہیں، اور پھر فرید صاحب اپنی بیوی کو کال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے ہمارے ساتھ دشمنی نکالی ہے، لیکن ہم نے ایف آئی آر کروا دی ہے، بہت جلد دشمن سامنے آ جائے گا۔ یہ سب سن کر یہاں پر ارمین بیگم کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ یہ سب تو میں نے کیا، اب فرید کے ساتھ میرا سامنا کیسا ہوگا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مہرہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ ایک طرف یہاں پر فرید صاحب نے اپنی بیٹی نمرہ کو اجازت دے دی ہے کہ آپ جس لڑکے سے محبت کرتے ہیں ان کو بولے کہ وہ اپنے ماما پاپا کو ساتھ لے کے ہمارے گھر آ جائے۔ تو یہاں پر نمرہ بتاتی ہے کہ ان کے ماں پاپا تو مر چکے ہیں، تو ان کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو فرید صاحب کہتا ہے کوئی تو ہوگا نا اس کا اس دنیا میں، ماموں ہوگا، چاچو ہوگا، تایا ہوگا، کچھ تو رشتہ دار ہوگا نا، اس کو بولو کہ اس کو ساتھ لے کے نا یہاں ہمارے گھر آ جائے۔ نمرہ بہت خوش ہوتی ہے اور جا کر کے اپنے والد صاحب کے گلے لگتی ہے کہ بابا صاحب آپ نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے دے دی۔ اس سے پہلے یہاں پر فرید صاحب بھی اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تمہاری ماں بہت ضدی ہے اور اس نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن جو تمہاری ماں نے جو رشتہ آپ کے لیے پسند کیا ہے انہی کے ساتھ آپ کی شادی بہتری ہے اس میں آپ کی۔ لیکن نمرہ کہتی ہے کہ نہیں بابا، میں ریحان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف دائم سے کروں گی۔ تو خیر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب بتاتے ہیں کہ آپ کے اور اس کے سٹیٹس میں بہت بڑا فرق ہے بیٹا۔ تو یہاں پر نمرہ کہتی ہے کہ سٹیٹس کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر سٹیٹس معنی رکھتی تو حمزہ بھائی اور علیزے کا بھی کوئی میچ نہیں تھا، اس کا بھی سٹیٹس ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ تھا، لیکن دیکھیں وہ دونوں کتنی خوش ہیں۔ لیکن سٹیٹس یہاں پر سکندر بھائی اور اس کی بیوی کی جو تھی نا، ان دونوں کی سٹیٹس سیم تھی، تو اب آپ دیکھیں نا وہ دونوں الگ رہ رہے ہیں۔ سٹیٹس معنی نہیں رکھتی، بس جو پارٹنر آپ کو عزت دے، احترام دے، بس وہی آپ کے لیے صحیح ہے۔ تو یہاں پر خیر پھر فرید صاحب بتاتے ہیں کہ آپ بلا لیں ان کو گھر پر۔ یہاں پر فرید صاحب گھر والوں کو سب کو بلاتے ہیں اپنے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ میں نے نمرت سے کہا ہے کہ وہ دائم کو اور اس کی فیملی کو گھر پر انوائٹ کر دے، تو نمرہ نے اسے انوائٹ بھی کر لیا ہے۔ تو یہ باتیں یہاں پر جو ارمین ہے اور فرید صاحب کی بیوی نمرہ کی ماں، وہ یہ باتیں سنتی ہیں تو اسے بہت ہی برا لگتا ہے۔ وہ یہاں پر مداخلت کرتی ہیں کہ آپ نے اسے یہاں گھر پر کیوں بلا لیا، میں اس کی شادی اس لڑکے سے نہیں کروانا چاہتی کیونکہ وہ لڑکا اس کے قابل نہیں ہے۔ لیکن فرید صاحب نے چونکہ اپنی بیٹی کو زبان دی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتے بھائی، میں نے اسے اجازت دے دی ہے، اگر وہ آتے ہیں اس کا ہم اس کو دیکھیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے، اگر وہ اچھا تھا تو ہم اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروا دیں گے، ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ان کی شادی ہم کروائیں گے کیونکہ اس کی خواہش یہی ہے۔ خیر یہاں پر ارمین بیگم کو بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر وہ آ گیا یہاں پر فرید یا حمزہ کسی نے اس کو پسند کر لیا پھر تو مسئلہ ہو جائے گا، اس کی شادی دائم سے وہ کروا دیں گے، جو کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں ریحان سے ان کی شادی کروانا چاہتی ہوں کیونکہ ریحان اس کے لیے ہر طرف سے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، اس کو خوش رکھے گا۔ لیکن نمرہ کی ضد ہے کہ اس نے دائم سے محبت اس دائم سے شادی کرنا ہے، لیکن وہ پگلی اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہی کہ اس کے ساتھ ان کی شادی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ خیر آپ دیکھیں گے نیکسٹ میں یہاں پر کیونکہ یہاں پر نمرہ نے دائم کو بلایا ہوا ہوتا ہے تو ارمین بیگم کو یہ سوچنا فضول لگتا ہے کہ اگر وہ دائم آیا ہمارے گھر فرید اور حمزہ سے ملا تو کہیں وہ نمرہ کی شادی نہ کروا دے۔ اب اسی لیے مجھے کچھ ایسا پلاننگ کرنا ہوگی جو
حمزہ اور فرید کو اس گھر سے دور رکھنا ہوگا، اور پھر جب دائم اور اس کی فیملی آئیں گے تو اس کو میں سنبھال سکتی ہوں۔ اب اسی لیے وہ کچھ لڑکوں کو پیسے دیتی ہے آرمین بیگم کہ جا کر کے ہمارے پلانے گودام میں آگ لگوا دو، تاکہ فرید اور حمزہ وہیں پر مشغول رہے اور یہاں پر دائم آ جائے اور میں اس کی خوب اچھی سے کلاس لے لوں اور یہاں سے اسے بے عزت کر کے نکال دو، اور پھر اس طرح سے ان کی شادی نمرہ سے کبھی نہیں ہو پائے گی۔ تو اب ایسا ہوتا ہے، گودام میں آگ لگ جاتی ہے، حمزہ کو کال آتی ہے، حمزہ اور فرید صاحب فوراً ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سکندر کو جیسا کوئی ہوش ہی نہیں، وہ وہی پڑا اپنا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ حمزہ اور فرید صاحب وہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد سارا چیزیں خاکستر جل چکے ہوتے ہیں، تو وہ FIR کرواتے ہیں، اور پھر فرید صاحب اپنی بیوی کو کال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے ہمارے ساتھ دشمنی نکالی ہے، لیکن ہم نے FIR کروا دی ہے، بہت جلد دشمن سامنے آ جائے گا۔ یہ سب سن کر یہاں پر آرمین بیگم کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ یہ سب تو میں نے کیا، اب فرید کے ساتھ میرا سامنا کیسا ہوگا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مہرہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ ایک طرف یہاں پر فرید صاحب نے اپنی بیٹی نمرہ کو اجازت دے دی ہے کہ آپ جس لڑکے سے محبت کرتے ہیں ان کو بولے کہ وہ اپنے ماما پاپا کو ساتھ لے کے ہمارے گھر آ جائے۔ تو یہاں پر نمرہ بتاتی ہے کہ ان کے ماں پاپا تو مر چکے ہیں، تو ان کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو فرید صاحب کہتا ہے کوئی تو ہوگا نا اس کا اس دنیا میں، ماموں ہوگا، چاچو ہوگا، تایا ہوگا، کچھ تو رشتہ دار ہوگا نا، اس کو بولو کہ اس کو ساتھ لے کے نا یہاں ہمارے گھر آ جائے۔ نمرہ بہت خوش ہوتی ہے اور جا کر کے اپنے والد صاحب کے گلے لگتی ہے کہ بابا صاحب آپ نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے دے دی۔ اس سے پہلے یہاں پر فرید صاحب بھی اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تمہاری ماں بہت ضدی ہے اور اس نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن جو تمہاری ماں نے جو رشتہ آپ کے لیے پسند کیا ہے انہی کے ساتھ آپ کی شادی بہتری ہے اس میں آپ کی۔ لیکن نمرہ کہتی ہے کہ نہیں بابا، میں ریحان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف دائم سے کروں گی۔ تو خیر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب بتاتے ہیں کہ آپ کے اور اس کے سٹیٹس میں بہت بڑا فرق ہے بیٹا۔ تو یہاں پر نمرہ کہتی ہے کہ سٹیٹس کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر سٹیٹس معنی رکھتی تو حمزہ بھائی اور علیزے کا بھی کوئی میچ نہیں تھا، اس کا بھی سٹیٹس ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ تھا، لیکن دیکھیں وہ دونوں کتنے خوش ہیں۔ لیکن سٹیٹس یہاں پر سکندر بھائی اور اس کی بیوی کی جو تھی نا، ان دونوں کی سٹیٹس سیم تھی، تو اب آپ دیکھیں نا وہ دونوں الگ رہ رہے ہیں۔ سٹیٹس معنی نہیں رکھتی، بس جو پارٹنر آپ کو عزت دے، احترام دے، بس وہی آپ کے لیے صحیح ہے۔ تو یہاں پر خیر پھر فرید صاحب بتاتے ہیں کہ آپ بلا لیں ان کو گھر پر۔ یہاں پر فرید صاحب گھر والوں کو سب کو بلاتے ہیں اپنے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ میں نے نمرت سے کہا ہے کہ وہ دائم کو اور اس کی فیملی کو گھر پر انوائٹ کر دے، تو نمرہ نے اسے انوائٹ بھی کر لیا ہے۔ تو یہ باتیں یہاں پر جو آرمین ہے اور فرید صاحب کی بیوی نمرہ کی ماں، وہ یہ باتیں سنتی ہیں تو اسے بہت ہی برا لگتا ہے۔ وہ یہاں پر مداخلت کرتی ہیں کہ آپ نے اسے یہاں گھر پر کیوں بلا لیا، میں اس کی شادی اس لڑکے سے نہیں کروانا چاہتی کیونکہ وہ لڑکا اس کے قابل نہیں ہے۔ لیکن فرید صاحب نے چونکہ اپنی بیٹی کو زبان دی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتے بھائی، میں نے اسے اجازت دے دی ہے، اگر وہ آتے ہیں اس کا ہم اس کو دیکھیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے، اگر وہ اچھا تھا تو ہم اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروا دیں گے، ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ان کی شادی ہم کروائیں گے کیونکہ اس کی خواہش یہی ہے۔ خیر یہاں پر آرمین بیگم کو بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر وہ آ گیا یہاں پر فرید یا حمزہ کسی نے اس کو پسند کر لیا پھر تو مسئلہ ہو جائے گا، اس کی شادی دائم سے وہ کروا دیں گے، جو کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں ریحان سے ان کی شادی کروانا چاہتی ہوں کیونکہ ریحان اس کے لیے ہر طرف سے
ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، اس کو خوش رکھے گا۔ لیکن نمرہ کی ضد ہے کہ اس نے دائم سے محبت اس دائم سے شادی کرنا ہے، لیکن وہ پگلی اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہی کہ اس کے ساتھ ان کی شادی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ خیر، آپ دیکھیں گے نیکسٹ میں یہاں پر کیونکہ یہاں پر نمرہ نے دائم کو بلایا ہوا ہوتا ہے تو ارمین بیگم کو یہ سوچنا فضول لگتا ہے کہ اگر وہ دائم آیا ہمارے گھر، فرید اور حمزہ سے ملا، تو کہیں وہ نمرہ کی شادی نہ کروا دے۔ اب اسی لیے مجھے کچھ ایسا پلاننگ کرنا ہوگی جو حمزہ اور فرید کو اس گھر سے دور رکھنا ہوگا، اور پھر جب دائم اور اس کی فیملی آئیں گے تو اس کو میں سنبھال سکتی ہوں۔ اب اسی لیے وہ کچھ لڑکوں کو پیسے دیتی ہے ارمین بیگم کہ جا کر کے ہمارے پلانے گودام میں آگ لگوا دو، تاکہ فرید اور حمزہ وہیں پر مشغول رہے اور یہاں پر دائم آ جائے اور میں اس کی خوب اچھی سے کلاس لے لوں اور یہاں سے اسے بے عزت کر کے نکال دو، اور پھر اس طرح سے ان کی شادی نمرہ سے کبھی نہیں ہو پائے گی۔ تو اب ایسا ہوتا ہے، گودام میں آگ لگ جاتی ہے، حمزہ کو کال آتی ہے، حمزہ اور فرید صاحب فوراً ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سکندر کو جیسا کوئی ہوش ہی نہیں، وہ وہی پڑا اپنا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ حمزہ اور فرید صاحب وہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد سارا چیزیں خاکستر جل چکے ہوتے ہیں، تو وہ FIR کرواتے ہیں، اور پھر فرید صاحب اپنی بیوی کو کال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے ہمارے ساتھ دشمنی نکالی ہے، لیکن ہم نے FIR کروا دی ہے، بہت جلد دشمن سامنے آ جائے گا۔ یہ سب سن کر یہاں پر ارمین بیگم کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ یہ سب تو میں نے کیا، اب فرید کے ساتھ میرا سامنا کیسا ہوگا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں محرر ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ ایک طرف یہاں پر فرید صاحب نے اپنی بیٹی نمرہ کو اجازت دے دی ہے کہ آپ جس لڑکے سے محبت کرتے ہیں ان کو بولے کہ وہ اپنے ماما پاپا کو ساتھ لے کے ہمارے گھر آ جائے۔ تو یہاں پر نمرہ بتاتی ہے کہ ان کے ماں پاپا تو مر چکے ہیں، تو ان کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو فرید صاحب کہتا ہے کوئی تو ہوگا نا اس کا اس دنیا میں، ماموں ہوگا، چاچو ہوگا، تایا ہوگا، کچھ تو رشتہ دار ہوگا نا، اس کو بولو کہ اس کو ساتھ لے کے نا یہاں ہمارے گھر آ جائے۔ نمرہ بہت خوش ہوتی ہے اور جا کر کے اپنے والد صاحب کے گلے لگتی ہے کہ بابا صاحب، آپ نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے دے دی۔ اس سے پہلے یہاں پر فرید صاحب بھی اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا، تمہاری ماں بہت ضدی ہے اور اس نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن جو تمہاری ماں نے جو رشتہ آپ کے لیے پسند کیا ہے انہی کے ساتھ آپ کی شادی بہتری ہے اس میں آپ کی۔ لیکن نمرہ کہتی ہے کہ نہیں بابا، میں ریحان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف دائم سے کروں گی۔ تو خیر، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب بتاتے ہیں کہ آپ کے اور اس کے سٹیٹس میں بہت بڑا فرق ہے بیٹا۔ تو یہاں پر نمرہ کہتی ہے کہ سٹیٹس کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر سٹیٹس معنی رکھتی تو حمزہ بھائی اور علیزے کا بھی کوئی میچ نہیں تھا، اس کا بھی سٹیٹس ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ تھا، لیکن دیکھیں وہ دونوں کتنی خوش ہیں۔ لیکن سٹیٹس یہاں پر سکندر بھائی اور اس کی بیوی کی جو تھی نا، ان دونوں کی سٹیٹس سیم تھی، تو اب آپ دیکھیں نا وہ دونوں الگ رہ رہے ہیں۔ سٹیٹس معنی نہیں رکھتی، بس جو پارٹنر آپ کو عزت دے، احترام دے، بس وہی آپ کے لیے صحیح ہے۔ تو یہاں پر خیر پھر فرید صاحب بتاتے ہیں کہ آپ بلا لیں ان کو گھر پر۔ یہاں پر فرید صاحب گھر والوں کو سب کو بلاتے ہیں اپنے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ میں نے نمرت سے کہا ہے کہ وہ دائم کو اور اس کی فیملی کو گھر پر انوائٹ کر دے، تو نمرہ نے اسے انوائٹ بھی کر لیا ہے۔ تو یہ باتیں یہاں پر جو ارمین ہے اور فرید صاحب کی بیوی نمرہ کی ماں، وہ یہ باتیں سنتی ہیں تو اسے بہت ہی برا لگتا ہے۔ وہ یہاں پر مداخلت کرتی ہیں کہ آپ نے اسے یہاں گھر پر کیوں بلا لیا، میں اس کی شادی اس لڑکے سے نہیں کروانا چاہتی کیونکہ وہ لڑکا اس کے قابل نہیں ہے۔ لیکن فرید صاحب نے چونکہ اپنی بیٹی کو زبان دی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتے بھائی، میں نے اسے اجازت دے دی ہے، اگر وہ آتے ہیں
اس کا ہم اس کو دیکھیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے. اگر وہ اچھا تھا تو ہم اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروا دیں گے. ہماری ایک لوتی بیٹی ہے، ان کی شادی ہم کروائیں گے کیونکہ اس کی خواہش یہی ہے. خیر، یہاں پر ارمین بیگم کو بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر وہ آ گیا یہاں پر، فرید یا حمزہ کسی نے اس کو پسند کر لیا، پھر تو مسئلہ ہو جائے گا. اس کی شادی دائم سے وہ کروا دیں گے، جو کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں ریحان سے ان کی شادی کروانا چاہتی ہوں کیونکہ ریحان اس کے لیے ہر طرف سے، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، اس کو خوش رکھے گا. لیکن نمرہ کی ضد ہے کہ اس نے دائم سے محبت اس دائم سے شادی کرنا ہے، لیکن وہ پگلی اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہی کہ اس کے ساتھ ان کی شادی سب سے بڑی بیوقوفی ہے. خیر، آپ دیکھیں گے نیکسٹ میں یہاں پر کیونکہ یہاں پر نمرہ نے دائم کو بلایا ہوا ہوتا ہے تو ارمین بیگم کو یہ سوچنا فضول لگتا ہے کہ اگر وہ دائم آیا ہمارے گھر، فرید اور حمزہ سے ملا، تو کہیں وہ نمرہ کی شادی نہ کروا دے. اب اسی لیے مجھے کچھ ایسا پلاننگ کرنا ہوگی جو حمزہ اور فرید کو اس گھر سے دور رکھنا ہوگا، اور پھر جب دائم اور اس کی فیملی آئیں گے تو اس کو میں سنبھال سکتی ہوں. اب اسی لیے وہ کچھ لڑکوں کو پیسے دیتی ہے ارمین بیگم کہ جا کر کے ہمارے پرانے گودام میں آگ لگوا دو تاکہ فرید اور حمزہ وہیں پر مشغول رہے اور یہاں پر دائم آ جائے اور میں اس کی خوب اچھی سے کلاس لے لوں اور یہاں سے اسے بے عزت کر کے نکال دو، اور پھر اس طرح سے ان کی شادی نمرہ سے کبھی نہیں ہو پائے گی. تو اب ایسا ہوتا ہے، گودام میں آگ لگ جاتی ہے، حمزہ کو کال آتی ہے. حمزہ اور فرید صاحب فوراً ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سکندر کو جیسا کوئی ہوش ہی نہیں، وہ وہی پڑا اپنا کھانا کھا رہا ہوتا ہے. حمزہ اور فرید صاحب وہاں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد سارا چیزیں خاکستر جل چکے ہوتے ہیں تو وہ ایف آئی آر کرواتے ہیں، اور پھر فرید صاحب اپنی بیوی کو کال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے ہمارے ساتھ دشمنی نکالی ہے، لیکن ہم نے ایف آئی آر کروا دی ہے، بہت جلد دشمن سامنے آ جائے گا. یہ سب سن کر یہاں پر ارمین بیگم کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ یہ سب تو میں نے کیا، اب فرید کے ساتھ میرا سامنا کیسا ہوگا. السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں محرر ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے اور نیکسٹ ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ ایک طرف یہاں پر فرید صاحب نے اپنی بیٹی نمرہ کو اجازت دے دی ہے کہ آپ جس لڑکے سے محبت کرتے ہیں ان کو بولے کہ وہ اپنے ماما پاپا کو ساتھ لے کے ہمارے گھر آ جائے. تو یہاں پر نمرہ بتاتی ہے کہ ان کے ماں پاپا تو مر چکے ہیں، تو ان کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. تو فرید صاحب کہتا ہے کوئی تو ہوگا نا اس کا اس دنیا میں، ماموں ہوگا، چاچو ہوگا، تایا ہوگا، کچھ تو رشتہ دار ہوگا نا، اس کو بولو کہ اس کو ساتھ لے کے نا یہاں ہمارے گھر آ جائے. نمرہ بہت خوش ہوتی ہے اور جا کر کے اپنے والد صاحب کے گلے لگتی ہے کہ بابا صاحب، آپ نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے دے دی. اس سے پہلے یہاں پر فرید صاحب بھی اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا، تمہاری ماں بہت ضدی ہے اور اس نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن جو تمہاری ماں نے جو رشتہ آپ کے لیے پسند کیا ہے انہی کے ساتھ آپ کی شادی بہتری ہے اس میں آپ کی. لیکن نمرہ کہتی ہے کہ نہیں بابا، میں ریحان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف دائم سے کروں گی. تو خیر، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب بتاتے ہیں کہ آپ کے اور اس کے سٹیٹس میں بہت بڑا فرق ہے بیٹا. تو یہاں پر نمرہ کہتی ہے کہ سٹیٹس کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر سٹیٹس معنی رکھتی تو حمزہ بھائی اور علیزے کا بھی کوئی میچ نہیں تھا، اس کا بھی سٹیٹس ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ تھا. لیکن دیکھیں وہ دونوں کتنے خوش ہیں. لیکن سٹیٹس یہاں پر سکندر بھائی اور اس کی بیوی کی جو تھی نا، ان دونوں کی سٹیٹس سیم تھی. تو اب آپ دیکھیں نا، وہ دونوں الگ رہ رہے ہیں. سٹیٹس معنی نہیں رکھتی، بس جو پارٹنر آپ کو عزت دے، احترام دے، بس وہی آپ کے لیے صحیح ہے. تو یہاں پر خیر پھر فرید صاحب بتاتے ہیں کہ آپ بلا لیں ان کو گھر پر.
यहाँ पर फरीद साहब घर वालों को सबको बुलाते हैं अपने पास और उनसे कहते हैं कि मैंने निम्रत से कहा है कि वो दायम को और उसकी फैमिली को घर पर इनवाइट कर दे। तो निम्रा ने उसे इनवाइट भी कर लिया है। तो ये बातें यहाँ पर जो अरमीन है और फरीद साहब की बीवी निम्रा की माँ, वो ये बातें सुनती हैं तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो यहाँ पर मदाखलत करती हैं कि आपने उसे यहाँ घर पर क्यों बुला लिया, मैं उसकी शादी उस लड़के से नहीं करवाना चाहती क्योंकि वो लड़का इसके काबिल नहीं है। लेकिन फरीद साहब ने चूँकि अपनी बेटी को ज़बान दी है तो वो कहता है कि क्यों नहीं हो सकते भाई, मैंने उसे इजाज़त दे दी है, अगर वो आते हैं उसका वो हम उसको देखेंगे, उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, अगर वो अच्छा था तो हम अपनी बेटी की शादी उनसे करवा देंगे। हमारी इकलौती बेटी है, उनकी शादी हम करवाएंगे क्योंकि उसकी ख्वाहिश यही है। खैर यहाँ पर अरमीन बेगम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो सोचती है कि अगर वो आ गया यहाँ पर फरीद या हमज़ा किसी ने उसको पसंद कर लिया फिर तो मसला हो जाएगा, उसकी शादी दायम से वो करवा देंगे, जो कि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहती, बल्कि मैं रिहान से उनकी शादी करवाना चाहती हूँ क्योंकि रिहान उसके लिए हर तरफ से हर लिहाज से परफेक्ट है, उसको खुश रखेगा। लेकिन निम्रा की ज़िद है कि उसने दायम से मोहब्बत उस दायम से शादी करना है, लेकिन वो पगली इस चीज़ को नहीं समझ पा रही कि उसके साथ उनकी शादी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। खैर आप देखेंगे नेक्स्ट में यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर निम्रा ने दायम को बुलाया हुआ होता है तो अरमीन बेगम को ये सोचना फजूल लगता है कि अगर वो दायम आया हमारे घर, फरीद और हमज़ा से मिला तो कहीं वो निम्रा की शादी ना करवा दे। अब इसीलिए मुझे कुछ ऐसा प्लानिंग करना होगी जो हमज़ा और फरीद को इस घर से दूर रखना होगा और फिर जब दायम और उसकी फैमिली आएंगे तो उसको मैं संभाल सकती हूँ। अब इसीलिए वो कुछ लड़कों को पैसे देती है अरमीन बेगम कि जा कर के हमारे पुराने गोदाम में आग लगवा दो ताकि फरीद और हमज़ा वहीं पर मशगूल रहे और यहाँ पर दायम आ जाए और मैं उसकी खूब अच्छी से क्लास ले लो और यहाँ से उसे बेइज्जत करके निकाल दो और फिर इस तरह से उनकी शादी निम्रा से कभी नहीं हो पाएगी। तो अब ऐसा होता है, गोदाम में आग लग जाती है, हमज़ा को कॉल आती है, हमज़ा और फरीद साहब फ़ौरन डाइनिंग टेबल से उठ कर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन सिकंदर को जैसा कोई होश ही नहीं, वो वही पड़ा अपना खाना खा रहा होता है। हमज़ा और फरीद साहब वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद सारा चीज़ें खाकस्तर जल चुके होते हैं तो वो FIR करवाते हैं और फिर फरीद साहब अपनी बीवी को कॉल करते हैं कि पता नहीं किसने हमारे साथ दुश्मनी निकाली है, लेकिन हमने FIR करवा दी है, बहुत जल्द दुश्मन सामने आ जाएगा। ये सब सुनकर यहाँ पर अरमीन बेगम के पसीने छूट जाते हैं कि ये सब तो मैंने किया, अब फरीद के साथ मेरा सामना कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं मुहर्रर ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है और नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक तरफ यहाँ पर फरीद साहब ने अपनी बेटी निम्रा को इजाज़त दे दी है कि आप जिस लड़के से मोहब्बत करते हैं उनको बोले कि वो अपने मामा पापा को साथ लेके हमारे घर आ जाए। तो यहाँ पर निम्रा बताती है कि उनके माँ पापा तो मर चुके हैं, तो उनका कोई नहीं है इस दुनिया में। तो फरीद साहब कहता है कोई तो होगा ना उसका इस दुनिया में, मामू होगा, चाचू होगा, ताया होगा, कुछ तो रिश्तेदार होगा ना, उसको बोलो कि उसको साथ लेके ना यहाँ हमारे घर आ जाए। निम्रा बहुत खुश होती है और जाकर के अपने वालिद साहब के गले लगती है कि बाबा साहब आपने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे दे दी। इससे पहले यहाँ पर फरीद साहब भी अपनी बेटी को प्यार से समझाते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ बहुत ज़िद्दी है और उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जो तुम्हारी माँ ने जो रिश्ता आपके लिए पसंद किया है उन्हीं के साथ आपकी शादी बेहतरी है उसमें आपकी। लेकिन निम्रा कहती है कि नहीं पापा, मैं रिहान से शादी नहीं करना चाहती, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ दायम से करूँगी। तो खैर यहाँ पर आप देखेंगे कि फरीद साहब बताते हैं कि आपके और उसके स्टेटस में बहुत बड़ा फ़र्क है बेटा। तो यहाँ पर निम्रा कहती है कि स्टेटस कोई मायने नहीं रखती,
اگر سٹیٹس میں نہیں رکھتی تو حمزہ بھائی اور علیزے کا بھی کوئی میچ نہیں تھا، اس کا بھی سٹیٹس ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ تھا، لیکن دیکھیں وہ دونوں کتنی خوش ہیں۔ لیکن سٹیٹس یہاں پر سکندر بھائی اور اس کی بیوی کی جو تھی نا، ان دونوں کی سٹیٹس سیم تھی، تو اب آپ دیکھیں نا وہ دونوں الگ رہ رہے ہیں۔ سٹیٹس معنی نہیں رکھتی، بس جو پارٹنر آپ کو عزت دے، احترام دے، بس وہی آپ کے لیے صحیح ہے۔ تو یہاں پر خیر پھر فرید صاحب بتاتے ہیں کہ آپ بلا لیں ان کو گھر پر۔ یہاں پر فرید صاحب گھر والوں کو سب کو بلاتے ہیں اپنے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ میں نے نمرت سے کہا ہے کہ وہ دائم کو اور اس کی فیملی کو گھر پر انوائٹ کر دے، تو نمرہ نے اسے انوائٹ بھی کر لیا ہے۔ تو یہ باتیں یہاں پر جو ارمین ہے اور فرید صاحب کی بیوی نمرہ کی ماں، وہ یہ باتیں سنتی ہیں تو اسے بہت ہی برا لگتا ہے۔ وہ یہاں پر مداخلت کرتی ہیں کہ آپ نے اسے یہاں گھر پر کیوں بلا لیا، میں اس کی شادی اس لڑکے سے نہیں کروانا چاہتی کیونکہ وہ لڑکا اس کے قابل نہیں ہے۔ لیکن فرید صاحب نے چونکہ اپنی بیٹی کو زبان دی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتے بھائی، میں نے اسے اجازت دے دی ہے، اگر وہ آتے ہیں اس کا ہم اس کو دیکھیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے، اگر وہ اچھا تھا تو ہم اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروا دیں گے، ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ان کی شادی ہم کروائیں گے کیونکہ اس کی خواہش یہی ہے۔ خیر یہاں پر ارمین بیگم کو بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور وہ سوچتی ہیں کہ اگر وہ آ گیا یہاں پر فرید یا حمزہ کسی نے اس کو پسند کر لیا پھر تو مسئلہ ہو جائے گا، اس کی شادی دائم سے وہ کروا دیں گے، جو کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں ریحان سے ان کی شادی کروانا چاہتی ہوں کیونکہ ریحان اس کے لیے ہر طرف سے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، اس کو خوش رکھے گا۔ لیکن نمرہ کی ضد ہے کہ اس نے دائم سے محبت اس دائم سے شادی کرنا ہے، لیکن وہ پگلی اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہی کہ اس کے ساتھ ان کی شادی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ خیر آپ دیکھیں گے نیکسٹ میں یہاں پر کیونکہ یہاں پر نمرہ نے دائم کو بلایا ہوا ہوتا ہے تو ارمین بیگم کو یہ سوچنا فضول لگتا ہے کہ اگر وہ دائم آیا ہمارے گھر فرید اور حمزہ سے ملا تو کہیں وہ نمرہ کی شادی نہ کروا دے۔ اب اسی لیے مجھے کچھ ایسا پلاننگ کرنا ہوگی جو حمزہ اور فرید کو اس گھر سے دور رکھنا ہوگا، اور پھر جب دائم اور اس کی فیملی آئیں گے تو اس کو میں سنبھال سکتی ہوں۔ اب اسی لیے وہ کچھ لڑکوں کو پیسے دیتی ہے ارمین بیگم کہ جا کر کے ہمارے پلانے گودام میں آگ لگوا دو تاکہ فرید اور حمزہ وہیں پر مشغول رہے اور یہاں پر دائم آ جائے اور میں اس کی خوب اچھی سے کلاس لے لو اور یہاں سے اسے بے عزت کر کے نکال دو، اور پھر اس طرح سے ان کی شادی نمرہ سے کبھی